Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 4 of the novel Aab by Fatma Noor. So let's start it. कमरे में खड़े होकर उसने कान बाहर लगाए। आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन मंजर नज़र आ रहा था। सामने रखी चारपाई पर चचा और दादी बैठे थे। उनकी दाईं तरफ कुर्सी रखी थी जिस पर सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस बदर अब्दुल्ला करोफर से बराजमान था। टांग पे टांग जमाए वो कुर्सी के हत्थे पर कोहनी टिकाए उंगली थोड़ी तले रखे हुए था। उसकी बाईं तरफ दो कुर्सियों पर खाकान और हसीना बराजमान थे। चच्ची किचन में थीं। खौला ने ज़बान दांतों तले दी, फिर पीछे बैठी नैन को देखा जो परेशानी से इधर उधर घूम रही थी। रिश्ते के लिए आए हैं? तुम्हारे? तौबा अस्तग़फ़ार, मेरे लिए क्यों आने लगे? तुम्हारे लिए आए होंगे, वो मज़े से कहती चारपाई पर बैठी। नैन तारा को यकदम घबराहट सी हुई। रास्ते में खड़ा यूसुफ याद आया। मेरे लिए क्यों आएंगे? अब ये तो अल्लाह ही जाने। किसी काम से आए होंगे, उसने खुद को तसल्ली देनी चाहिए। अब ज़रा जहन को याद आया कि यूसुफ को क्या क्या बोल आई थी तो परेशानी मज़ीद बढ़ गई। ये मिठाई के टोकरे लेके अपने चचा चच्ची को साथ लेकर बदर अब्दुल्ला गंदम खरीदने तो आएगा नहीं। उसने नज़र बाहर की तरफ घुमाई। वह चचा को देख रहा था जो कुछ कह रहे थे। बाल जेल से पीछे को सेट कर रखे थे। हाथों में महंगी घड़ी थी, चेहरे पर हल्की सी बियर्ड। खौला कुछ देर उसे देखती रही, नज़र वहीं जमी रह गई। क्या पता तुम्हारे लिए आए हों? मेरे लिए क्यों आएंगे? वो अब भी बाहर देख रही थी। बदर अब्दुल्ला तुम्हें अपने लिए मांगने आया होगा। खौला चौंकी, नज़र गड़बड़ा कर वापस घुमाई, फिर नैन तारा को घूरा। अब तुम मत बको, वो शख्स क्यों खौला बिलाल को मांगने आएगा? उसका दिल ज़ोर से धड़का। क्या पता वो खौला बिलाल का असीर हो गया हो। खौला का चेहरा नैन ने पहली बार सुर्ख पड़ते देखा था। उसके दिल में कोई इल्हाम सा हुआ। उसके कुछ मज़ीद कहने से पहले शेर दिल अंदर आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। रिश्ता लेके आए हैं? किसका? किसके लिए? खौला जोश से खड़ी हुई। वो जो यूसुफ अब्दुल्ला है ना, उसका, नैन बाजी के लिए। देखा, मैं ना कह रही थी। उसे अपने अंदाजे के सही निकलने पे फ़ख्र हुआ था। नैन तारा थक कर चारपाई पे बैठी, आंसू रोकती आंखें ज़ब्त खो बैठी। खौला उसे रोता छोड़ दरवाजे तक आई। बदर अब्दुल्ला चचा से कुछ कह रहा था। वो दरवाजे में ठहर कर उसे देखती रही चंद लम्हे। शायद ही उसकी नज़रों का एहसास था जब बात करते यूं ही बदर ने निगाह मोड़ी। नज़र उस पे गई, चमकती आंखों और मुस्कुराते होंठों वाली लड़की पर। वो उसे देखता रहा, फिर सर को खम दिया। खौला पलट गई। वो सर झुकाने वाले मर्दों से मुतासिर नहीं होती, लेकिन अपने लिए झुका सर अच्छा लगा था। दरवाज़ा हल्का सा खुला था, शायद इसीलिए हुरैरा को वो गुटी गुटी सिसकी सुनाई दे गई। वो मोबाइल कान से हटाता कुछ अचंभे से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। मुस्कान बेड से टेक लगाए नीचे बैठी रो रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, गाल गुलाबी हो रहे थे, बाल बिखरे हुए और दुपट्टा नीचे फैला था। मुस्कान, वो शुश्तर सा कहता अंदर दाखिल हुआ, फिर तेज़ी से उस तक आया और नीचे बैठा। मस्की, क्या हुआ? क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने कुछ कहा है? उसका सर सीने से लगाते वो परेशान हुआ। मुस्कान मज़ीद शिद्दत से रोने लगी। मुस्कान, क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही। मेरा दिल टूटा है हुरैरा, उसे जोड़ दो प्लीज़, वो हिचकियाँ लेते हुए कह रही थी। हुरैरा ने उसका सर उठाते चेहरे से आंसू साफ किए। किसने तोड़ा है दिल? मुझे बताओ क्या हुआ है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं मोहब्बत करती थी उससे हुरैरा, वो मेरी मोहब्बत था। रोती आंखें मज़ीद रोने लगीं। हुरैरा को ढेरों फिक्र ने आन घेरा। किसका कह रही हो? चुप कर जाओ मुस्कान, मुझे बताओ क्या हुआ है? उसके सामने बैठते हुरैरा ने नरमी से कहा तो वो जैसे टूट सी गई। तुम बदर से बात करो, उससे कहो वो यूसुफ का रिश्ता वहाँ ना करे, वो मेरी मोहब्बत है हुरैरा। हुरैरा का हाथ मुस्कान के हाथ से छूटा। वो कई लम्हे साकित सा रह गया, फिर आंखें बंद करके खोली। तुम यूसुफ से मोहब्बत करती हो? उसने बदिक्कत ये सवाल किया था। बचपन से, जब मुझे इस लफ्ज़ के मायने भी नहीं आते थे। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो घुटने खड़े करती सीने से लगा गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आवाज़ में सख्ती घुली। क्या बताती? मुझे लगा वो मैसर रहेगा। हुरैरा कुछ करो प्लीज़, उसने हाथ आगे करते मिन्नत से कहा। हुरैरा ने बहुत कुछ ज़ब्त कर लिया।
وہ تمہارے قابل نہیں ہے مسکان۔ تمہاری اور بدر بھائی کی بات بچپن سے طے ہے۔ بدر بھائی یوسف سے لاکھ گنا اچھے ہیں۔ تم مجھے اس کا اچھا ہونا مت بتاؤ، تم مجھے یوسف کا بتاؤ۔ بند کر دو یہ قصہ یوسف مسکان۔ بدر بھائی اس کا رشتہ خود لے کے گئے ہیں اور بدر عبداللہ کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے غصے سے مسکان کے ہاتھ جھٹکے۔ تمہاری بات تو بدر مان لیتا ہے نا؟ اس نے امید سے پوچھا تھا۔ اور میں اتنا بے غیرت ہرگز نہیں ہوں کہ جا کے اپنی بہن کے لیے ان کے ستیلے بھائی کا رشتہ مانگوں، مر کے بھی نہیں۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ پھر میرے مرنے کے بعد افسوس کرنا ساری زندگی۔ حریرہ کا وجود ساکت ہوا۔ مسکان کی آنکھوں میں مضبوطی تھی، اٹل مضبوطی۔ وہ کچھ دھیما پڑا۔ یہ اب ناممکن ہے مسکان، تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ دیر میں نے کی مانتی ہوں، دیر تم کرو گے تو جان لو گے کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بدر کو منا لو حریرہ، میں واقعی مر جاؤں گی، اس نے سرد انداز میں کہتے رخ موڑ لیا۔ آنسو بہہ نکلے۔ حریرہ چند لمحے وہیں ٹھہرا رہا، پھر غصے سے باہر نکلا۔ اگلے دن چچا، چچی اور دادی سر جوڑ کے بیٹھ گئے۔ وہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ چچا کو اعتراض تھا تو خود ہی آئے ہیں۔ دادی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ گاؤں میں سب ان سے ڈرتے ہیں۔ اتنے بھی کوئی برے لوگ نہیں ہیں الیاس، کچھ خواہ بھی بدنام کر رکھا ہے انہیں، لیکن ہم کم حیثیت ہیں۔ حیثیت نہیں، ان کا شوق دیکھو، خود آئے ہیں مانگنے، اب کیا منع کرو گے؟ ہم لڑکے کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ارے یہ بھی کوئی بات ہے، پورا گاؤں جانتا ہے یوسف کو۔ کبھی تمہیں اس کے متعلق کوئی غلط بات پتہ چلی؟ لیکن چچا کچھ جھنجھلائے۔ لیکن چھوڑ دو الیاس، بچی کی قسمت کو دیکھو۔ 2 بار شادی ٹوٹی ہے اس کی، اب اگر رشتہ آیا بھی تو شادی شدہ مردوں کا آئے گا۔ کل نورے خود مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنے کسی ماسی کے بیٹے کے لیے نین تارا کی بات چلاؤں۔ وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ تم جتنا بھی کہہ لو، جتنی بدنامی ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ رشتہ نعمت غیر مترقبہ ہے۔ دادی پہلی بار اسے صفاق لگیں، پہلی بار ان کی بات بری لگی۔ وہ کچن سے ہوتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نین تارا سامنے بیٹھی تھی۔ خالہ کو قدم اٹھاتے اس تک جانا تھا، لیکن اس کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ نین تارا کے ہاتھ میں سفید پائل تھی، چاندی کی سفید پائل جو وہ دونوں ہاتھوں میں اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ دھیمے قدموں سے نین تارا کی طرف بڑھتے وہ اس کے سامنے آ رکی۔ یہ اس کی آواز اٹک گئی۔ نین نے آنکھیں اٹھائیں، وہ رو رہی تھی، دیکھ رہی تھی۔ مت دیکھا کرو۔ خالہ کو اس پائل سے وحشت ہوئی، وحشت بھی انتہا کی۔ اسے خوف ہوا، خوف بھی انتہا کا۔ جانے دوسری کہاں ہوگی؟ نین تارا بڑبڑائی، اسے رکھ دو نین۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا، دل کیا چیخے اور زور سے چیخے۔ نین تارا نے پائل کو دیکھتی نظریں خالہ پر جمائیں۔ وہ زرد چہرے سے ٹھہری تھی۔ اسے یاد آیا، خالہ بلال کو کوئی منظر یاد آیا ہوگا۔ نین تارا نے پائل بیگ میں رکھ دی، سر گھٹنوں پہ جما لیا۔ اسے نہیں مرنا چاہیے تھا، وہ بڑبڑائی۔ ہاں، نہیں مرنا چاہیے تھا۔ خالہ کا زرد چہرہ نارمل ہوا۔ وہ تھک کر نین تارا کے ساتھ بیٹھی، نظریں سامنے جما دیں۔ چند لمحے خاموشی سے وہ دونوں سامنے گھورتی رہیں، پھر خالہ کو نین تارا کی آواز سنائی دی، اماں سے کہو مجھے اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خالہ نے دھیرے سے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ دادی کی وجہ سے کہہ رہی ہو؟ پتہ نہیں، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ میں تھک گئی، شاید مزید ہمت نہیں بچی، مزید ہمت اکٹھی بھی نہیں کرنی۔ ان سے کہو مجھے یوسف عبداللہ اپنی زندگی میں منظور ہے، شادی کرنی ہے تو 1-2 ہفتے میں کر دیں، اس سے پہلے کہ نین تارا لوگوں کی باتوں کے بوجھ سے مر جائے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھ گئی۔ باہر چچا اب نیم رضامند تھے۔ اندر بیٹھی خالہ نے طے کیا کہ اسے ایک بار وقت کے سلطان سے ملنا تھا۔ کچھ سوال تھے جن کے جواب چاہیے تھے۔ ہمارے آدمی باہر ہی رہیں گے، پولنگ اسٹیشن کے۔ جس آفیسر کو اعتراض ہے اس کا تبادلہ کر دیں۔ کوہنی ونڈو پہ جمائے اس نے بے لچک انداز میں کہا، پھر رک کر دوسری طرف کی بات سنی۔ نہ میں ایماندار ہوں اور نہ مجھے ایمانداری کا شوق ہے۔ اگر جیت ویسے نہ ملی تو یوں صحیح، آپ کو جتنی رقم چاہیے مل جائے گی، مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے کال کاٹ کر 1-2 میسیجز کیے، پھر موبائل جیب میں ڈالتے آنکھوں کو مسلا۔ چند دن بعد الیکشن تھے اور دن رات کی محنت سے وہ تھک چکا تھا۔ آنکھیں بند کرتے اس نے سر پیچھے لگایا جب محسوس ہوا کہ گاڑی رک رہی تھی۔ بدر نے کچھ بیزاری سے آنکھیں کھولی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ ڈرائیور کو دیکھتے درشتگی سے پوچھنے لگا۔ سر،
کوئی خاتون کھڑی ہے سامنے۔ آپ کی نظر سامنے گئی اور جیسے ہر تھکن لمحے میں دور ہوئی۔ ابرو اچکاتے وہ دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ موبائل وہیں رکھ دیا۔ گارڈ اس کے ساتھ باہر نکلنے لگے لیکن اس کے ایک اشارے پر واپس بیٹھ گئے۔ کیا میں صحیح سوچ رہا ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، ہاتھ حسب عادت پشت پہ باندھ لیے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ ان کئی دنوں میں پہلی بار بدر کو دیکھ کر مسکرائی تھی، پہلی بار دل سے۔ یہی کہ تم یہاں مجھ سے ملنے کے لیے موجود ہو۔ آپ سوچ رہے ہیں تو صحیح سوچ رہے ہوں گے۔ بدر عبداللہ کبھی غلط تو نہیں سوچا کرتا۔ سیاہ چادر سر پہ اوڑھے، دوپٹہ سینے پر رکھے، وہ گرے کلر کی لمبی قمیص پہنے ہوئے تھی۔ بدر نے سر کو خم دیا۔ ظاہر ہے بدر عبداللہ غلط نہیں سوچا کرتا۔ درخت کے نیچے چلتے ہیں۔ وہ اس سے کہتے کچے راستے سے دائیں طرف بنے درختوں کی طرف بڑھا تو خالہ نے اس کی تقلید کی۔ وہاں کتار میں جامن کے کئی درخت لگے تھے جن کے پیچھے نالے میں پانی بہہ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اور ہلکے ہلکے بادل موسم کو تازگی بخش رہے تھے۔ تو خالہ خانم کچے راستے میں کھڑے ہو کے میرا انتظار کیوں کر رہی تھیں؟ وہ درخت کی چھاؤں تلے آتا پوچھنے لگا۔ خالہ نے چادر کھینچتے اسے دیکھا۔ آپ کو اعتراض کس چیز پر ہے؟ میرے آپ کے راستے میں ٹھہرنے پر یا انتظار کرنے پر؟ دونوں پر۔ تم حویلی آ جاتی مجھے اچھا لگتا۔ میں آپ کا انتظار اس لیے تو نہیں کر رہی تھی کہ آپ کو اچھا لگے۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ بدر مسکرایا۔ پھر کس لیے کر رہی تھی؟ آپ سے کچھ سوال کرنے تھے۔ پہلا سوال؟ آپ اپنے بھائی کا رشتہ میرے کہنے پہ لائے تھے؟ وہ کچھ سنجیدگی سے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنے بھائی کے کہنے پر۔ کس لیے؟ اپنی بہن سے کہنا یوسف عبداللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے شادی اپنی پسند سے کر رہا ہے۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ہم لوگ ہاں کر دیں گے؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم لوگ مجھے نہ نہیں کرو گے۔ اور ویسے مجھے کچھ دیر پہلے ہی تمہارے چچا کی کال آئی تھی، انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا نا بدر عبداللہ کو نہ نہیں کی جاتی خالہ۔ وہ مسکرایا، یوں جیسے کوئی کسی بچے کی نادانی پہ مسکراتا ہے۔ شاید اس لیے کہ اب تک آپ کو کوئی ایسا ملا نہیں جو خود کو آپ کے حکم کا پابند نہ سمجھتا ہو۔ مجھے ملے گا بھی نہیں۔ میرے علاقے میں میرا حکم رد نہیں کیا جاتا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا غرور ابھرا تھا۔ خالہ نے اس کی سرمئی گہری آنکھوں میں دیکھا۔ پھر آپ مجھے دیکھ لیں، خالہ بلال آپ کے حکم کو رد کرنے کی جرأت رکھتی ہے۔ خالہ بلال کو بدر عبداللہ کا حکم رد کرنے کی اجازت ہے۔ کلام قدیم تھا، وہ آنکھوں سے گفتگو کرتا تھا۔ خالہ بلال نے نگاہیں پھیر لیں۔ بدر عبداللہ ان نگاہوں کے چرانے کا منظر حفظ کر گیا۔ پوچھو گی نہیں صرف تمہیں یہ اجازت کیوں ہے؟ نہیں، وہ ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ میں بتا دیتا ہوں۔ وہ 2 قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ خالہ کی بھٹکی نگاہیں بھٹک کر اس کے آنکھوں پہ آ ٹھہریں۔ لمحہ امر ہوا اور ٹھہر گیا۔ وہ ہاتھ پشت پہ باندھے ہلکا سا جھکا، پھر مسکرایا، سر کو خم دیا۔ کیونکہ تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پہ ملکا، کوئی ایک ساتھ، کوئی ایک کلام، کوئی ایک لمحہ، اور کہنے والا دل کے کسی ایک کونے میں جگہ بنا لیتا ہے، سننے والا اسے جگہ دے دیتا ہے۔ جو سن رہی تھی اس کی آنکھوں نے سیاہ آنکھوں میں کوئی رقص دیکھا، کئی لمحے دیکھا، پھر وہ 2 قدم دور ہٹی۔ خانم، محترمہ، ملکہ، اس شخص نے عزت، احترام اور محبت کے درجے بہت جلدی طے کر لیے تھے۔ ایک اور سوال پوچھوں؟ وہ سیدھا ہوا۔ اس نے سر کو خم دیتے سائل کو اجازت دی۔ سائل کا سا لے کر آئے، وہ اپنی دنیا دے دیتا۔ آپ لوگوں کو جہیز چاہیے؟ وہ ایک بار پھر مسکرایا۔ خالہ کو احساس ہوا وہ اس کی بات کا اثر زائل کرنے کو غلط سوال پوچھ بیٹھی تھی۔ میرے بھائی کو صرف اس کی من پسند عورت چاہیے، اور آپ کو؟ وہ زبان دراز لڑکی زبان کے پھسلنے پر شرمندہ ہوئی۔ وہ حاکم مزاج شخص اس سوال پر نگاہوں میں کچھ بھر لایا۔ مجھے اس کی من پسند عورت کی من پسند عورت چاہیے۔ خالہ بلال کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ کچھ مانگنے کی جسارت نہیں کر رہا تھا، وہ حکم دے رہا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی۔ اسے افسوس ہوا آج اس کی زبان کیوں چپ تھی۔
تو قدیم جادوگر کے زمانے جیسا کوئی سحر بدر عبداللہ کے پاس بھی تھا جو سامنے والے کی زبان قابو کر لیتا تھا۔ مجھے چلنا چاہیے۔ اس نے زبان کو سحر سے آزاد کرانا چاہا، قدموں کو بغاوت پر آمادہ کیا، دل کو سنبھلنے پر جبر کیا، آنکھوں کے چرانے کو روکنا چاہا۔ وہ ساحر الکلمات شخص اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر رک سکتی ہو؟ حکم دے رہے ہیں؟ درخواست کر رہا ہوں۔ خولہ بلال حکم ماننے کی پابند نہیں ہے۔ خولہ بلال کو کچی مٹی کا گھڑا لا کر دیا جائے۔ وہ سسی بنتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی چنری ہاتھوں میں لپیٹی۔ بدر عبداللہ کی نظر اس کی چنری پہ گئی۔ چند باتیں سن سکتی ہو میری خولہ؟ وہ نرمی اور فقط نرمی زبان پہ لایا تھا۔ خولہ نے جھکے سر سے خود کو کوسا، پھر ٹھنڈا سانس لیتے سر اٹھایا۔ وہ درخواست بھی رد کرنے والوں میں سے تھی، لیکن ان آنکھوں نے بھی سحر کرنا شروع کر دیا تھا۔ کون سی باتیں؟ اسے تو منع کرنا تھا۔ درخواست تھی تو رد کرنی تھی، حکم تھا تو وہ پابند نہیں تھی۔ تم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہاری مدد کروں تو تم سے کچھ بھی مانگ سکتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ سود سمیت مانگیں گے۔ وہ دینے والا شخص مانگنے والوں میں سے بن گیا۔ کاسہ خولہ بلال کے ہاتھ سے بدر عبداللہ کے ہاتھ میں منتقل ہوا۔ میں سود سمیت ہی مانگنے والا ہوں۔ سود حرام ہے۔ اسے حکم یاد آیا اور بروقت یاد آیا۔ وہ کیا مانگے گا؟ بدر مسکرایا۔ اسے نہیں مسکرانا چاہیے تھا۔ اس کا کچی مٹی کا گھڑا مٹی کا ڈھیر بنا۔ وہ کیا مانگے گا؟ سوال تبدیل ہوا۔ وہ کیسے دے گی؟ سوال یہ ہوا، میں کچھ حلال مانگنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ سیاہ چادر والی کی آنکھیں سرمئی آنکھوں والے پر جم گئیں۔ سرمئی آنکھوں والے نے دنیا جہان کا سحر اپنی آنکھوں میں ڈالا۔ میں خولہ بلال کو مانگتا ہوں، دے سکتی ہو؟ جی؟ کیا اس نے غلط سنا تھا؟ تم نے مجھ پر وہ اسم پڑھ کے پھونکا ہے جسے لوگ محبت کہتے ہیں، گلے قلب۔ اس کا دل تھما۔ اسے خوف ہوا، اب وہ کبھی نہیں دھڑکے گا۔ پھر وہ اس قدر تیزی سے دھڑکا کہ اسے خوف ہوا وہ پسلیاں توڑ کے باہر نکل آئے گا۔ وہ الفاظ واپس لے تو بہتر تھا تاکہ وہ اگلی سانس لے سکے۔ وہ الفاظ واپس لے تو اچھا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ قندھار ہوتا اسے خود شک میں ڈال رہا تھا۔ اس نے سینے میں اٹکی سانس کو بحال کرنا چاہا، سرخ قندھار ہوتے گالوں کو تھپڑ مارنا چاہا۔ حاکم مزاج شخص کاسہ لے کر کسی گلی میں آ ٹھہرا تھا۔ آپ وہ میں کہتی تھی، وہ میں کہتے ہوئے چپ کرا دیا کرتی تھی۔ اب آپ زبان سے نکلا تھا تو زبان کو بھول گیا تھا وہ آگے کیا کہے۔ میں یعنی بدر عبداللہ تمہیں یعنی خولہ بلال کو مانگ رہا ہے۔ میں حکم دینے کا عادی ہوں، میں سوال کر رہا ہوں خولہ۔ یا خدایا، وہ تو واقعی ساحر الکلمات شخص تھا۔ اسے اس سحر سے باہر نکلنا چاہیے۔ اس نے اس بار آنکھیں میچیں، پھر کھول کے اسے دیکھا۔ سفید لباس والا شہزادہ سفید گھوڑے پر کسی کچے مکان والی کو مانگنے آیا تھا۔ وہ تخت پہ بیٹھتا تھا۔ وہ کنیز جیسی تھی۔ آپ کے الیکشن کب ہیں؟ وہ سوال غلط وقت پہ کر رہی تھی۔ بدر نے ضبط کیا۔ وہ نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کا یہ سوال بھی نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ چند دن بعد وہ ہریرہ کو کہا کرتا تھا وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دیا کرتا جن کے دینا نہ چاہے، تو یہ اصول اس ایک عورت کے سوا سب کے لیے تھا۔ اس سے پہلے نین تارا کو اپنے گھر لے جائیں۔ اس نے بالآخر دل پہ قابو پا لیا تھا۔ وہ میرا نہیں یوسف کا مسئلہ ہے، میری بہن مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے خفا ہونا چاہا۔ تم بنا رہی ہو۔ وہ جھنجھلایا۔ میں محبت کا سوال کرتا ہوں اور تم تخت کو بیچ میں لا رہی ہو۔ میں ہم دونوں کی بات کرتا ہوں اور تم کسی اور کا قصہ چھیڑ رہی ہو۔ محبت؟ ہم؟ یا اللہ، وہ چپ کر جائے، گفتگو بدل جائے۔ وہ محبت جیسی بلا سے پناہ چاہتی تھی۔ میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ حاکم ہوئی۔ کسی نے مان بخشا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ وہ محکوم تھا۔ کسی نے بخشے گئے مان پر ناز کیا تھا۔ الیکشن سے پہلے نین تارا کی شادی۔ پھر خولہ بلال آپ کے سوال کا جواب دے گی۔ بدر چند لمحوں سے دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لیا۔ میں الیکشن کی مصروفیات میں بکھیڑا نہیں چاہتا۔
آپ اپنے تخت کے لیے میری بہن کی زندگی کیوں داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ اور تم اپنی بہن کے لیے میری زندگی کیوں داؤ پہ لگا رہی ہو؟ خولہ کچھ خفا سی ہوئی، پھر اس نے رخ موڑا، پھر بدر کو دیکھا۔ میری بات مانیں، پھر سوال کا جواب ملے گا۔ شرط رکھ رہی ہو؟ آپ نے وہ قصہ سنا ہے جب ایک مہربان فقیر شہزادی کو محبت کے سکے دیتا ہے اور کچھ عرصے بعد جب ایک شہزادہ شہزادی کو مانگتا ہے اور وہ اس سے سمندر میں چھپا سونے کا تخت لانے کو کہتی ہے، تم مجھ سے تخت چاہتی ہو؟ شہزادی کو ملکہ بنانے کے لیے شہزادوں کو پہلے سلطان بننا پڑتا ہے۔ جانے وہ کیا بول گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص مسکرایا تھا۔ اگر میں کہوں کہ تخت میرا ہے تو؟ خولہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ایک نئی تاریخ رقم کی تھی۔ اس لمحے خولہ بلال نے ایک فیصلہ کیا تھا، ایک فیصلہ جو اس سمیت سب کی زندگیاں بدل دینے والا تھا۔ میں شرط میں تخت نہیں رکھوں گی، میں کچھ اور مانگوں گی، لیکن اس سے پہلے نین تارا کی شادی ہوگی۔ تم تخت بھی مانگ سکتی ہو، میں تخت نہیں ہارا کرتا۔ جس دن تخت میرا ہوا اس دن تم خود کو میرے نام کر دو گی۔ تم شہزادی، میں سائل سہی۔ کاسا محبت کے سکوں سے بھرنے کو تیار رکھنا۔ سفید گھوڑے والے شہزادے کا دور باقی تھا۔ کچی گلی کی لڑکی کو شہزادی سے تشبیہ مت دیں، وہ سفید گھوڑے محلوں کے باہر رکا کرتے ہیں۔ میں کچے مکان کی باسی کے لیے تخت جیت کر اسے ملکہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تخت میرا، میں تمہارا۔ آپ تخت ہار گئے تو میں تخت جیتا تو تم میری، میں تخت ہارا تو میں تمہارا۔ کیا انداز تھا! وہ تخت ہارتا یا جیتتا، خولہ بلال کو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ روایت بدل گئی۔ محل کے شہزادے نے گھوڑے کا رخ تبدیل کر دیا۔ اور میرے حکم کا کیا؟ آپ کا تابعدار ملکہ، اس نے سر کو خم دیا۔ میں شرط سے پہلے حکم ماننے کو تیار ہوں، اور پھر شرط کے بعد تمہارے پاس فیصلے کا نہیں، میرے من پسند جواب کا اختیار ہوگا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اختیار بھی چھین رہا تھا۔ میرے گھر آئیں اور نین کی شادی کی تاریخ طے کریں۔ مجھے شرط میں تخت نہیں، کچھ اور چاہیے۔ لیکن اگر بخت آپ کا ہوا تو تخت بھی بدر عبداللہ کا۔ اور وہ چپ کر گئی۔ اور خولہ بلال بھی بدر عبداللہ کی۔ جواب ہر شے واضح کر گیا۔ خولہ بلال نے اس بار تیزی سے قدم موڑے تھے، پھر وہ رکی۔ رخ موڑنا منظور نہیں تھا، لیکن اسے ایک سوال کا جواب چاہیے تھا۔ آپ نے اس دن کہا تھا کہ تم میری زندگی کے 8 سیکنڈ ہو۔ کہا تھا؟ اس کا مطلب جان سکتی ہوں؟ میں سامنے آ کر جواب دے سکتا ہوں۔ وہ مڑے بنا بھی جانتی تھی کہ وہ مسکرایا تھا۔ میں رخ موڑ لوں گی۔ اس بار وہ ہنسا۔ کسی سے سنا تھا کہ عورت کو مرد سے محبت ہونے میں 21 دن لگتے ہیں، اور مرد کو عورت سے 8 سیکنڈ میں عشق ہو جاتا ہے۔ تم میری زندگی کے 8 سیکنڈ ہو خولہ۔ خولہ بلال کے دل کو مزید وہاں رہنا منظور نہیں تھا، ورنہ وہ پسلیوں سے باہر نکل پڑتا۔ وہ بنا مڑے قدم بڑھا گئی۔ وہ گھر جا کر حساب لگائے گی، کیا اسے بدر سے ملے 21 دن ہوئے تھے؟ پیچھے ٹہرا بدر سر اٹھائے سرشاری سے مسکرایا۔ میں تخت لے آؤں گا خولہ، تو محبت دان کرنے کو تیار رہنا۔ میں نے بدر بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ حریرہ نے اس بار کچھ بے بسی سے سامنے بیٹھی مسکان کو دیکھا تھا۔ زرد چہرہ، سوجی ہوئی آنکھیں۔ وہ پاؤں اوپر کیے رخ موڑے صحن میں لگے پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی زرد روشنی پورے صحن میں پھیلی بھلی سی لگ رہی تھی۔ اور اس نے تمہیں نہیں سنا ہوگا، وہ مصروف ہیں۔ میرے لیے ہر کسی کے پاس عذر ہے۔ مسکان نے زکام زدہ سانس اندر اتاری۔ حریرہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن گیٹ سے اندر داخل ہوتے بدر کو دیکھ کر رکا۔ پھر مسکان کو دیکھا۔ اسے بدر سے بات کرنی چاہیے۔ اس کی بہن کے دل کا سوال تھا، یوسف کہاں ہے؟ وہ ان دونوں کے سامنے آتا پوچھ رہا تھا۔ نظر موبائل پہ ٹکی تھی، چہرے پر کوئی چمک سی تھی۔ اندر بابا کے ساتھ۔ وہ رہا۔ اس نے یوسف کو دیکھتے جواب دیا، جو کوئی فائل اٹھائے اسی طرف آ رہا تھا۔ بھائی یہ رقم دیکھ لیں آپ، حاکم صاحب نے بھیجی ہے۔ وہ فائل اس کی طرف پڑھا رہا تھا جب بدر نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تم دیکھ لو خود ہی، مجھے کچھ اور کام ہے، اوپر سے تمہاری شادی کا انتظام بھی دیکھنا ہے۔ صحن میں بیٹھے وہ تینوں کے تینوں چونکے تھے۔ مسکان کی رنگت زرد سے سفید ہوئی۔ شادی؟ انہوں نے ہاں کر دی۔ حریرہ کی نظر مسکان پھر بدر پہ گئی، پھر بدر عبداللہ۔
بدر عبداللہ کو کوئی نہ کر سکتا ہے حریرہ؟ تم تیاری کرواؤ یوسف، الیکشن سے پہلے پہلے تمہاری شادی ہوگی۔ وہ مصروف سے انداز میں کہتا اندر جا رہا تھا۔ نہ اس نے یوسف سے پوچھا تھا کہ وہ ایسا چاہتا ہے، نہ وہ پوچھنے والوں میں سے تھا۔ وہ حکم دیا کرتا تھا اور اس کا حکم مانا جاتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حریرہ کئی لمحے آنسو روکتی مسکان کو دیکھتا رہا۔ وہ زرد پڑتے چہرے سے اٹھی، پھر اندر بڑھ گئی، پھر اس کی نظر یوسف پر گئی۔ وہ کچھ حیران تھا لیکن وہ خوش تھا۔ حریرہ دھیرے سے اٹھا، پھر انہی قدموں سے اندر کی طرف بڑھا۔ ہال سے سیڑھیاں، پھر کوریڈور کے سامنے سفید دروازے پر دستک دے کر کھولا۔ اندر بدر وارڈروب سے کوئی سوٹ نکالتا مڑا تھا۔ حریرہ کو دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ کہاں گم ہو تم آج کل؟ آپ مصروف ہوتے ہیں اس لیے میں گم لگ رہا ہوں۔ وہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، الیکشن نے دماغ گھما دیا ہے۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے گھڑی اتاری۔ بات ہو سکتی ہے؟ ضروری ہے؟ میں فی الحال کچھ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ حریرہ کچھ دیر چپ رہا، پھر اس نے فیصلہ کن سانس لی۔ یوسف کی شادی اس لڑکی سے مت کریں بھائی۔ بدر نے نظر اٹھا کر آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ اعتراض کر رہے ہو یا مشورہ دے رہے ہو؟ درخواست کر رہا ہوں۔ وہ جھک جانے کو تیار تھا، بس مسکان کے چہرے کی مسکراہٹ بچانی تھی۔ وجہ؟ آپ یوسف کی شادی خاندان میں کہیں کر دیں۔ مثلاً؟ خاندان میں کہاں؟ اس نے رخ موڑتے جانچتی نظروں سے حریرہ کو دیکھا۔ خاندان میں بہت سی لڑکیاں ہیں، کسی سے بھی۔ مجھے تمہید سخت ناپسند ہے حریرہ، میرا وقت ضائع مت کرو۔ وہ کچھ اکتایا تو حریرہ نے گہرا سانس لیا۔ مسکان یوسف کو پسند کرتی ہے، آپ ان دونوں کی شادی کر دیں۔ اس نے کس قدر ہمت، کس قدر انا کو کچلتے کہہ دیا۔ بدر منع نہیں کرے گا۔ وہ حریرہ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ حریرہ کو نہ نہیں کرے گا۔ کیا یہ مسکان کی خواہش ہے؟ وہ چونکا۔ جی، وہ یوسف کو پسند کرتی ہے۔ ایسا کچھ تھا تو اسے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ وہ بچپن سے آپ کے ساتھ اپنا نام سنتی آ رہی ہے، کیسے کہتی؟ وہ سنجیدہ تھا، از حد سنجیدہ۔ اوہ کم آن حریرہ۔ بدر بیزار ہوا۔ نہ میں اس فضول سے منگنی کو مانتا ہوں، نہ وہ مانتی ہے۔ میرے لیے بہن جیسی ہے مسکان، تو اسی رشتے کا مان رکھ لیں بھائی۔ اب کے بدر کچھ دیر چپ رہا، پھر 2 قدم آگے کو ہوتے حریرہ کے سامنے آیا اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اگر مجھے یہ بات یوسف کا رشتہ خولہ کی بہن سے طے کرنے سے پہلے پتہ چلتی تو میں یہ کر سکتا تھا۔ یوسف مجھے منع نہ کرتا، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے۔ حریرہ کہنا چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا نام نین تارا ہے۔ بدر اس کا نام لینے کی بجائے خولہ کی بہن کیوں کہہ رہا تھا؟ تعارف کا یہ کون سا طریقہ تھا؟ اسے وہ لڑکی خولہ کے حوالے سے کیوں یاد تھی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی بھائی، رشتہ طے ہو چکا ہے اور میں زبان سے نہیں پھرا کرتا۔ اس نے اپنا ہاتھ حریرہ کے کاندھے سے ہٹا لیا۔ حریرہ کا دل ڈوبا۔ ایسا مت کریں بھائی، مسکان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ دل ٹوٹتے رہتے ہیں حریرہ، جڑتے بھی رہتے ہیں۔ دیر تم لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے۔ وہ اب پیچھے پڑا سوٹ اٹھا رہا تھا۔ آپ مجھے منع کر رہے ہیں؟ ہاں، اس لڑکی کی وجہ سے۔ وہ جلدی میں نہ ہوتا تو رک کر حریرہ سے پوچھتا، کون سی لڑکی؟ اس کے لہجے میں کاٹ کس لڑکی کا ذکر کرتے ہوئے آئی تھی؟ یوسف کی وجہ سے۔ میں یوسف کا دل نہیں توڑ سکتا، وہ نرمی اور سنجیدگی سے کہتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ حریرہ کئی لمحے وہاں ٹھہرا رہا، پھر تھکے قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ بدر عبداللہ نے زندگی میں پہلی بار اس کی خواہش رد کی تھی، اور وہ اس کی وجہ جانتا تھا۔ نین تارا نے زور سے اسٹیل کا گلاس چارپائی پہ پٹکا۔ اس کا خیال تھا یہ اتنی آواز دینے کے لیے کافی ہوگا جس پہ خولہ اٹھ سکے، لیکن بانس کی چارپائی پر ذرا سی آواز پیدا ہو کر معدوم ہو گئی۔ خولہ اٹھ بھی جا، ایسے کون سے پہاڑ توڑے ہیں جو نیند ہی پوری نہیں ہو رہی؟ اس کا ضبط جواب دے گیا تو جھپٹ کے دوپٹہ خولہ کے چہرے سے ہٹایا جو اس نے مکھیوں سے حفاظت کے لیے چہرے پہ رکھا تھا۔ اٹھ کر کون سے پہاڑ توڑنے ہیں میں نے؟ اس نے اکتا کر دوپٹہ واپس چہرے پہ رکھا۔ یہ جو 1 ہفتے میں شادی کا جھنجھٹ کھڑا کیا ہے گھر والوں نے، یہ پہاڑ نہیں ہے؟ وہ غصے میں لگ رہی تھی۔ خود ہی تو کہا تھا کہ 1-2 ہفتے میں شادی کر دیں۔ وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، دوپٹہ سینے پر پھیلا لیا، کمر سے نیچے تک آتے بکھرے بالوں کو گول مول جوڑے میں باندھ لیا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ سب سنجیدہ ہو جائیں۔ نین اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بس کر دے بہن، اس نے ہاتھ جوڑے۔ اب اپنے ان نینوں میں پانی جمع مت کر لینا۔ اچھا ہوتا جو چچا تمہارا نام کچھ اور رکھ دیتے، ہر وقت نینوں میں پانی آ جاتا ہے۔ اڑا لو مذاق۔
اس نے خفگی سے کہتے رخ موڑا تو خالہ نے بنا اثر لیے سر پیچھے درخت سے لگاتے آنکھیں موندی۔ چھم سے کوئی بند آنکھوں کے پار آیا، اس کے لب ہلکے سے مسکرائے، پھر آنکھیں کھولتے نین تارا کو دیکھا۔ تمہیں کبھی محبت ہوئی ہے نین؟ نظریں صحن پہ جمائے نین تارا لمحہ بھر کو سن سی ہوئی۔ محبت کے 4 حرف کو تسبیح میں پرو لو نین تارا، رجب بلال نے سالوں پہلے تمہارے نام کی گردان حفظ کی تھی، اب تمہاری باری ہے۔ کسی بھولے بسرے منظر نے ذہن پر دستک دی، سیڑھی پہ ٹھہرا کوئی سفید لباس والا مرد یاد آیا کی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، کیسی لگتی ہے محبت؟ وہ دور ہواؤں میں دیکھ رہی تھی، لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ محبت تو بس محبت ہوتی ہے۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کہ کیسی ہوتی ہے؟ کیا آنکھیں بند کرنے پر کسی کا چہرہ نظر آتا ہے؟ آنکھیں کھولنے پر کسی چہرے کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے؟ جن راستوں پر کوئی گزرتا ہو ان راستوں پر نظریں ٹکی رہتی ہیں؟ بتاؤ نین، محبت کیسی ہوتی ہے؟ نین تارا کے گلے میں آنسو اٹکے، نظریں بھٹک کر پہلے کمرے پر گئیں۔ محبت معراج ہوتی ہے، 4 حرفی معراج، 2 محب کے، 2 محبوب کے۔ ایک حرف بھی ہٹا دو تو یہ لفظ عام بن جاتا ہے۔ ایک شخص بھی محبت نہ کرے تو دوسرا عام بن جاتا ہے۔ محبت 2 طرف کا جوا ہے، جو محبت ہارا تو وہ سب ہار جاتا ہے۔ وہ نظریں کمرے پر جمائے ہوئے تھی، خالہ نے نظریں آسمان پر جمائے رکھیں۔ سوچو نین، اگر مجھے کسی سے محبت ہو گئی تو؟ نین تارا نے چونک کر گردن گھمائی تھی، وہ پراندے ڈالنے والی آسمان پر کچھ کھوج رہی تھی۔ وہ جس انداز سے مسکرا رہی تھی، نین تارا نے اس مسکراہٹ کی نظر اتاری، پھر اس کی نظر خالہ کے چہرے پر جمی رہ گئی۔ کون سے خواب دیکھ رہی ہو خالہ؟ خالہ ہنستی۔ نین تارا کو خالہ کے ہنسنے کے انداز حفظ تھے، اس نے اپنی یادداشت کھنگالی۔ یہ انداز نیا تھا۔ خواب تو نہیں دیکھا کرتی، میں تعبیروں میں جینے والی لڑکی ہوں۔ وہ اپنی چنری جھٹکتی اٹھی، لب یوں مسکرائے تھے کہ نین تارا نے سمجھا اب وہ سدا مسکراتی رہے گی۔ تعبیروں کے بھیانک نکلنے سے پناہ مانگو خالہ۔ وہ جانے کیسے کہہ گئی، میں خالہ ہوں نین تارا، میں تعبیروں کے پیچھے بھی نہیں بھاگا کرتی۔ وہ جوتا پاؤں میں ڈال رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے موضوع بند کر دیا۔ محبت سے، محبوب سے، عشق سے پناہ، خالہ کے پاس، ان کو راضی کرنے کی تمہاری رخصتی پر تمہاری رخصتی پر آئیں گی۔ کسی نے نہ بلایا تو؟ میں بلانے ہی جا رہی ہوں نین۔ وہ ایک واحد رشتہ ہے میرا، کعب عباس سے تعلق ختم کیا ہے، خالہ سے نہیں۔ وہ نرمی سے کہتی اب اندر جا رہی تھی، ساتھ شیر دل کو آواز دی کہ اسے خالہ کے گھر چھوڑ آئے۔ وہ چادر پہنے گی، پھر آئینے میں کھڑی ہو کر کعب عباس کا چہرہ یاد کرے گی، پھر رجب بلال کا۔ پھر جب وہ کمرے سے نکلے گی تو نین تارا جانتی تھی کہ خالہ کے چہرے سے وہ مسکراہٹ غائب ہوگی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے کعب نے رک کر حریرہ کو دیکھا، پھر اپنا موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ حریرہ ہلکا سا مسکرایا، ٹھیک ہوں، چہرے سے تو نہیں لگ رہا۔ وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوج رہا تھا۔ چہرے پڑھ لیتے ہو؟ گاڑی سٹارٹ کرتے حریرہ نے آواز میں زبردستی بشاشت بھری، کچھ لوگوں کے، میں ان میں سے ہوں۔ اب دوستی کی ہے تو تمہارا چہرہ بھی پڑھنے لگ ہی جاؤں گا۔ اس نے کاندھے اچکائے، اور میرا چہرہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہی کہ تم کسی وجہ سے پریشان ہو اور وجہ تم سے جڑی نہیں ہے۔ کعب نے آنکھیں سکیڑ رکھی تھیں۔ لمحہ بھر کو حریرہ کو لگا وہ واقعی اس کا اندر تک جان لے گا، پھر وہ سر جھٹکتے مسکرایا، توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز رکھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے بتا سکتے ہو حریرہ؟ کعب کا انداز یکدم نرم ہوا، اتنا نرم کہ حریرہ پل بھر کو چپ رہ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے گاڑی روک دی، تھک کر گہرا سانس لیا، پھر جیب سے لائٹر نکالا اور کعب کو دیکھا۔ اس نے اپنی جیب سے 2 سگریٹ نکالتے ایک حریرہ کی طرف بڑھائی۔ یوسف شادی کر رہا ہے۔ اپنی سگریٹ سلگاتے اس نے کعب کی سگریٹ سلگائی، پھر کش لیتے کچھ اکتائے انداز میں بتایا تو کعب چونکا۔ یوسف عبداللہ؟ کس سے؟ ہے کوئی نین تارا نام کی لڑکی؟ اب کی بار وہ صرف چونکا نہیں تھا، بری طرح ٹھٹکا تھا۔ نین تارا کون؟ میں گاؤں کے ہر بندے کو نہیں جانتا کعب، کوئی ہے جسے یوسف پسند کرتا ہے اور بدر بھائی اس کی شادی اس سے کر رہے ہیں۔ کعب لمحہ بھر کو چپ رہ گیا، پھر سر جھٹکا۔ یہ نین تارا نہیں ہوگی۔ یہ نین تارا کیسے ہو سکتی تھی؟
اس کی شادی یوسف سے کیسے ہو سکتی تھی؟ تم کیوں پریشان ہو پھر؟ اب کہ اس نے حریرہ کو دیکھا، کیونکہ میں یہ شادی نہیں ہونے دینا چاہتا۔ وجہ؟ بدر بھائی۔ بدر عبداللہ کیسی وجہ ہے؟ حریرہ نے سگریٹ کا کش لیا، پھر رخ کعب کی طرف موڑتے دھواں فضا میں چھوڑا۔ وہ خولا بلال کی وجہ سے یوسف کی شادی اس لڑکی سے کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں۔ گاڑی کی دونوں ونڈو کھلی ہوئی تھیں۔ حریرہ کے منہ سے نکلنے والا دھواں بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن پل بھر کو کعب عباس کو اس دھوئیں میں اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا۔ خولا کی وجہ سے کیوں؟ اس نے بامشکل پوچھا۔ دل ہار بیٹھے ہیں خولا بلال پہ۔ وہ باہر کی طرف رخ موڑتا بڑبڑایا۔ اب کہ جو دھواں کعب عباس کے چہرے پر نظر آیا تھا وہ سگریٹ کا نہیں تھا۔ اگلے کئی لمحے وہ ساکت سا حریرہ کو دیکھتا رہا، یہاں تک کہ حریرہ کو باہر سے نظر ہٹا کر کعب کو دیکھنا پڑا۔ کیا ہوا؟ وہ زردی جو اس کے چہرے پر تھی وہ اب کعب کے چہرے کا حصہ بنی۔ تمہیں کیسے علم؟ کیا؟ یہی کہ بدر بھائی خولا کو پسند کرتے ہیں؟ اوہ کمان کعب، بدر عبداللہ کو محبت ہوئی تو ساری دنیا جان لے گی۔ میں اس دنیا کا وہ پہلا شخص ہوں جس نے جان لیا ہے۔ کعب نے سگریٹ نیچے پھینک دیا، پھر ہونٹ بھینچے، آنکھوں میں لہو سا اترا۔ اور خولا؟ بدر عبداللہ کو کون نہ کر سکتا ہے؟ اس کا دل زور سے ٹوٹا، کوئی خواب جل کے راکھ ہوا، گھٹن کچھ زیادہ بڑھ گئی۔ مجھے گھر چھوڑ دو، وہ باہر دیکھتے بولا تھا۔ شہر نہیں جانا؟ نہیں، لیکن حریرہ گھر چلو۔ وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ حریرہ نے سر جھٹکتے سگریٹ باہر پھینکی، پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سارے ہی منہ بنا کے گھوم رہے تھے۔ وہ دروازہ بند کرتا اندر داخل ہوا تو کمرے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہنسی کس کی تھی۔ اماں، کھانا ملے گا؟ مخاطب ماں کو کرتے اس نے نظریں خولا پر جمائی تھیں۔ آمنہ خاتون نے چرپائی پہ بکھرا سامان دیکھا، پھر کعب کو۔ کچھ دیر تک دے دوں؟ یہ کام سمیٹ لوں؟ مجھے ابھی بھوک لگ رہی ہے۔ کام سمیٹنے کے لیے آپ کی لاڈلی ہے نا؟ وہ اب بھی خولا کو دیکھ رہا تھا۔ لہجے میں کچھ تھا کہ کپڑے سمیٹتی خولا نے سر اٹھایا۔ وہ آنکھوں میں تپش لیے اسے گور رہا تھا۔ اچھا خولا، یہ سمیٹ دو، بس روٹی بنا کے آتی ہوں، تم چلو اپنے کمرے میں۔ وہ اختتام پر کعب کو مخاطب کرتی باہر کی طرف بڑھیں۔ خولا سر ہلاتے کپڑے سمیٹنے لگی۔ جب اسے احساس ہوا کہ کعب اس کے سامنے آ ٹھہرا تھا، اس نے سر اٹھایا۔ تو تم لوگ نین تارا کی شادی یوسف عبداللہ سے کر رہے ہو؟ اس کی آواز بھی تپش زدہ تھی۔ خولا کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم سے مطلب؟ کچھ لگتا ہوں تمہارا؟ میں صرف ایک رشتہ جانتی ہوں اور وہ ہے میرے بھائی کے قاتل کا۔ کعب نے ضبط کیا اور کمال کیا۔ تم لوگ پچھتاؤ گے خولا، نین تارا کی زندگی برباد مت کرو۔ کپڑے سمیٹتی خولا نے کپڑے پھینکے، پھر اس کے سامنے آ ٹھہری۔ اور تمہارے مشورے پہ عمل کر کے ہم نین کی شادی روک دیں گے؟ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں کر ہو گئی؟ تم یوسف کو نہیں جانتی، جس دن جان گئی اس دن پچھتاؤ گی۔ وہ کوئی وارننگ دے رہا تھا۔ ایسا کیا ہے یوسف میں جو میں پچھتاؤں گی؟ وہ ایک درستگی سے کہتے وہ رکا، جیسے ضبط سے زبان کو روکا تھا۔ کوئی لفظ زبان پہ آتے آتے رکا تھا، پھر رک کر دونوں ہاتھ اٹھائے۔ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ تمہارے تو بدر کے بارے میں بھی یہی خیالات تھے، وہ بے اختیار کہہ گئی۔ جانے کیوں وہ یاد آ گیا۔ کعب کی آنکھوں میں کچھ ابھرا، کچھ نافہم سا۔ اب بھی ہیں، یہ دونوں بھائی ظالم ہیں، کم از کم تم بھی یہ بات جانتی ہو۔ آدھے گاؤں کی زمین پہ بدر عبداللہ کا قبضہ ہے، وہ ظالم بادشاہ ہے خولا۔ وہ کچھ دیر کو چپ رہ گئی، پھر دوبارہ سے چارپائی تک گئی۔ ہم کسی کا اچھا یا برا ہونا طے نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ لوگوں کی شکل سے ان کے اعمال کا پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات دوست بھی قاتل نکل آتے ہیں۔ اور پل بھر کو کعب کا دل کیا جہنم میں جھونکے ضبط کو، آگ میں ڈالے اچھائی کو، اور اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگا دے۔ لیکن اوف، کم از کم یہ عورت وہ نہیں تھی جس کے بارے میں وہ ایسا سوچتا۔ نین کی شادی وہاں مت کرو خولا، وہ بے بسی سے بولا۔ کچھ تھا جو وہ کہنا چاہتا تھا، کچھ تھا جو وہ چاہنے کے باوجود نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیا کرو گے اگر کی تو؟ میں واقعی میں کچھ کر دوں گا خولا، وہ تمہارے بھائی کی امانت ہے، اس امانت کو غلط ہاتھوں میں مت سونپو۔ خولا نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ کعب عباس جانتا تھا اب وہ کچھ نہ بھی کہے تب بھی اس کا دل ٹوٹے گا، اور بہت زور سے ٹوٹے گا۔ میرا بھائی مر گیا ہے کعب۔ نین تارا کی شادی سے 1 ماہ پہلے اس کا ہونے والا شوہر قتل کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے باپ نے اس کی ایک اور جگہ نسبت طے کی۔ شادی سے 15 دن پہلے لڑکے والوں نے شادی سے منع کر دیا۔ اس کا باپ موت کے منہ سے واپس آیا ہے،
اور اب قسمت نے نین کو ایک ایسے شخص کے حوالے کرنا چاہا ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو تمہیں کیا چاہیے؟ اب اور کیا چاہیے اس سے؟ میرے بھائی کو چھین کر سکون نہیں ملا؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ رجب یاد آیا اور شدت سے یاد آیا۔ کعب اگلے کئی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ یہ مت کرو خولا، تم چلے جاؤ کعب، کہیں چلے جاؤ، مر جاؤ یا کہیں بھی چلے جاؤ، مجھے دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا، میں اب تمہیں مارنا بھی نہیں چاہتی، مجھے اب جینا ہے، اللہ کا واسطہ چلے جاؤ۔ کعب عباس کو افسوس ہوا۔ اس کی آنکھوں نے مر جانے جیسے تاثرات لے کر مرنے کی درخواست کی تھی۔ وہ قادر ہوتا تو اپنی سانسیں ختم کر دیتا۔ کاش وہ قادر ہوتا اور اس لڑکی کی جھولی میں دنیا بھر کے سرخ پھول ڈال دیتا۔ خولا اب اسے دیکھ رہی تھی اور درستگی سے دیکھ رہی تھی۔ کعب اسے دیکھتا رہا، پھر الٹے قدموں پیچھے مڑا۔ صفیہ خاتون نے اسے آواز دی کہ وہ کھانا کھا لے، لیکن اب کہاں کی بھوک۔ یہ نین تارا اور یوسف عبداللہ کے نکاح سے ایک رات قبل کا ذکر ہے، جب کمرے میں بیٹھی نین کانوں سے مصنوعی پھولوں کے جھمکے اتار رہی تھی۔ اس کا لباس سبز رنگ کا تھا، بھاری کام والا شرارہ جو دیکھنے میں ہی آنکھوں کو خیرہ کرتا تھا۔ مہارت سے کیے گئے میک اپ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سبز بھاری کام والا دوپٹہ پیچھے چارپائی پہ پڑا تھا، جسے پیلے رنگ کی لمبی قمیض پر کھلے گھیر والی شلوار پہنے خولا طے لگا کے سمیٹ رہی تھی۔ لمبی قمیض کے بازو کلائی تک آتے تھے، دامن پہ سفید نگ لگے تھے۔ لمبی قمیض میں اس کا قد مزید لمبا لگ رہا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد نظر اٹھا کے نین کو دیکھ لیتی۔ اس نے ابھی میک اپ نہیں اتارا تھا۔ تمہارا سارا سامان پیک کر دیا ہے، بالآخر اس کی زبان نے نہ بولنے کی قسم توڑ دی۔ اچھا۔ ماتھے سے ٹیکا اتارتے نین نے نظر نہیں اٹھائی، نظر اٹھاتی تو رو پڑتی۔ سیاہ سوٹ کیس میں بری کے کپڑے ہیں، دوسرے والے میں باقی سامان۔ اس نے سر ہلا دیا۔ خولا نے اس کا دوپٹہ وہیں رکھا، پھر آئینے کے سامنے آتے اسے دیکھا۔ نین تارا نے نظر اٹھا لی، آنسو بہہ نکلے۔ کیا رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری آواز کیوں بھر آ رہی ہے؟ کیونکہ مجھے زکام ہونے والا ہے، کیونکہ میں رخصت ہونے والی ہوں۔ خولا کا ضبط بھی ٹوٹ گیا، آنسو اس کے بھی بہہ نکلے۔ وہ نین تارا کے سامنے بڑی کرسی پہ بیٹھی اور اسے دیکھا۔ بیٹیاں کیوں رخصت ہو جاتی ہیں نین؟ اس نے آنسو نہیں پوچھے۔ وہ چاہتی تھی نین تارا جان لے کہ وہ اس کے لیے رو رہی ہے، تاکہ وہ یہ نہ جان سکے کہ وہ صرف اس کے لیے نہیں رو رہی۔ اس کے ذہن میں سفید لباس والے مرد کی شبیہ بھی تھی، لکڑی کی صندوق میں پڑی پائل کی بھی۔ وہ جانے کس کس غم کو رو رہی تھی، کیونکہ ماؤں میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ بیٹوں کو رخصت کر دیں۔ خولا ہنستی، وہ غم بلانے کو ہنس سکتی تھی۔ نین تارا کو یہ اداکاری نہیں آتی تھی۔ تم مجھے یاد کرنا، سنا ہے حویلی میں بہت بندوقیں ہیں، تم دن میں 10-12 مرتبہ یاد آؤ گی۔ سنا ہے حویلی میں بہت زیادہ پھول بھی ہیں، میں تمہیں دن میں سینکڑوں مرتبہ یاد آؤں گی۔ اب کی بار نین تارا نے اداکاری سیکھنے کی کوشش کی۔ اس نے ہنسنا چاہا، کوشش بیکار گئی۔ تم ملنے آتی رہنا، تم ملنے کے لیے بلاتی رہنا، ضرورت ہے مروت میں ضرورت بنا لینا۔ وہ نین کے سامنے سے اٹھ گئی۔ مزید اداکاری اس سے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اسے نین تارا کو کمرے میں تنہا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ نین تارا رو سکے۔ اسے چھت پہ جانا چاہیے تاکہ آج وہ بھی رو سکے۔ سو اس نے قدم باہر رکھ دیے۔ اکا دکا خواتین صحن میں بیٹھی تھیں، بجلی غائب تھی، کہیں کہیں موبائل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ وہ سب سے بچتی بچاتی چھت کی طرف جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، جب کوئی آواز کانوں میں پڑی۔ خولا کو تو میں نے بچپن سے اپنے کعب کے لیے سوچ رکھا تھا، الیاس بھائی مان گئے تو میں تو کل ہی بارات لے آؤں۔ اونچائی کی طرف جاتی سیڑھیوں پر کھڑی لڑکی کو کسی نے پاتال میں پھینک دیا۔ وہ آواز پہچانتی تھی، نہ بھی پہچانتی تو کعب نام کا پورے گاؤں میں ایک ہی لڑکا تھا۔ خولا مان جائے گی؟ وہ تو سرعام تمہارے بیٹے پہ اپنے بھائی کے قتل کا الزام لگاتی ہے، کسی نے منہ بناتے کہا۔ پرانی بات ہے نورے، بچی ہے، غم میں ہے۔ نہ وہ غم میں تھی نہ بچی تھی، جو آنسو بہانے تھے وہ آنکھوں میں رک گئے۔ وہ ہاتھ دیوار پر جمع تھا، جو ہاتھ دیوار پہ جمع تھا وہ گر گیا۔ چچی، کعب بھیا بلا رہے ہیں باہر، کسی بچے کی آواز سنائی دی۔ خولا بلال نے پاتال سے پہلا قدم نکالا۔ اس سے کہو آ رہی ہوں، خولا سے مل لوں ذرا۔ صفیہ اٹھنے لگیں، انہیں خولا کو ڈھونڈنا تھا۔ خولا بلال کو کعب عباس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتی تھی وہ دروازے پر ہوگا۔
دور جدید دور قدیم میں تبدیل ہوا۔ اپنا پیلا لباس سنبھالے سلطان کی بیٹی دروازے پہ ٹھہرے غلام کی طرف بڑھی۔ وہ گھر کے ذرے ذرے سے واقف تھی۔ اندھیرے میں نہ اسے ٹھوکر لگتی نہ وہ گرنے والوں میں سے تھی۔ دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ گھر میں چند خواتین تھیں، باقی سب اپنے گھر کو لوٹ گئے تھے۔ دروازے پہ ٹھہرا غلام کوئی پیام لایا تھا۔ خولہ بلال نے دروازہ کھولا۔ پیامبر نے جھکا چہرہ اٹھایا۔ اندھیرے میں آنے والا نظر نہیں آتا تھا تو اس نے اپنے موبائل کی روشنی اس وجود پہ ڈالی۔ سلطان کی بیٹی نے آنکھیں بند کر لیں، پھر چندیا کر کھولیں۔ بند کرو اسے۔ حکم جاری ہوا۔ تعمیل فوراً ہوئی۔ غلام کے حواس سلطان کی بیٹی کو دیکھ کر سلامت رہ گئے۔ تعجب۔ اماں کو بھیج دو۔ غلام کی آواز بتاتی تھی وہ نظریں چرا گیا تھا۔ تعجب ختم ہوا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ دروازے پہ کھڑی شہزادی کی آواز میں کاٹ اتری۔ تمہارے گھر کے اندر نہیں آیا، باہر بھی مت آیا کرو۔ اسے غصہ تھا، جانے کس کس بات کا تھا۔ میری ماں کو بلا دو۔ غلام اکتایا۔ اس سے پہلے مجھ سے بات کرو۔ اس نے غصہ ضبط کیا، تیش باہر نکالا۔ کہو۔ سیاہ لباس والا غلام پیلے لباس والی شہزادی کے حکم کا تابع ہوا۔ خالہ کو میرے بارے میں کیا کہا تم نے؟ کیا کہا ہے میں نے؟ وہ اس کی زبان نے پناہ چاہنے سے پہلے خود پہ قابو پایا۔ خولہ بلال نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔ کیوں اس بات پر خود کو غصہ دلانا جس نے ہونا ہی نہیں تھا؟ میری سماعت متوجہ ہے خولہ۔ گھر کے بلب روشن ہوئے، بجلی آ چکی تھی۔ قدیم دور ختم ہوا۔ وہ روشنی دروازے تک نہیں آتی تھی۔ دروازہ جہاں وہ مرد کھڑا تھا۔ غلام کا وجود کہیں غائب ہوا۔ وہ آواز کعب عباس کی تھی۔ نین تارا کی شادی میں کوئی مسئلہ کھڑا کرنے کی کوشش کی تو میں تم پہ رحم نہیں کروں گی۔ پیلے لباس والی شہزادی کا وجود خولہ بلال میں تبدیل ہوا۔ بے رحم تو تم اب بھی ہو۔ صفات بنتے دیر نہیں لگے گی۔ تمہیں واقعی نہیں لگتی۔ باتوں میں مت الجھاؤ۔ کچھ کرنے کی کوشش۔ اس کی آواز کٹ گئی۔ اندھیرے میں کھڑے مرد کی آواز نے ماحول پہ قبضہ کیا۔ میں کچھ نہیں کر رہا خولہ۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ خولہ چپ رہ گئی۔ کرنا بھی مت۔ چپ توڑ کر اس نے دھمکی دینی چاہی۔ کہا نا کچھ نہیں کر رہا۔ جانتی ہو کیوں؟ سیاہ اندھیرے میں سیاہ لباس والا مرد آگے کو ہوا۔ اندر سے آتی روشنی میں اس کا روشن چہرہ واضح ہوا۔ وہ چہرہ بے تاثر تھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم پچھتاؤ، اور تم پچھتاؤ گی تب تمہیں یاد آئے گا کہ کعب عباس نے تمہیں کہا تھا کہ نین تارا کی زندگی برباد مت کرنا، لیکن تم نے اس کی بات نہیں مانی۔ تم خود کو عقل کل سمجھتی رہیں اور غلط کرتی رہیں۔ ایک دن آئے گا جب تم پچھتاؤ گی خولہ۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا۔ پچھتا کر کم از کم تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ خولہ بلال نے گردن اونچی کرنی چاہی۔ میں تمہارے لیے اس دن موجود بھی نہیں ہوں گا خولہ بلال۔ موجود ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنے بھائی کے قاتل سے کوئی مدد نہیں چاہیے ہوگی۔ اس کی آواز سے ہر تاثر ختم ہوا۔ مرد پہلے ہی سپاٹ لگ رہا تھا۔ مجھے اب تمہیں کوئی صفائی نہیں دینی خولہ۔ رجب کا قاتل کعب عباس تو کعب عباس سے ہی، جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ خولہ، پیچھے سے صفیہ کی آواز پر دونوں وجود نے مزید بحث کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ خولہ اس پر ایک قہر بار نظر ڈالتی صفیہ تک گئی۔ لائٹ پھر سے چلی گئی تھی۔ 14ویں کے چاند کی روشنی نے خولہ بلال کے وجود کو شہزادی میں تبدیل کر دیا۔ دروازے پہ ٹھہرا شخص نظروں کی بغاوت پر غلام میں تبدیل ہوا۔ وہ بہت دور تھی، بہت اونچی تھی۔ وہ پہنچنے کا سوچتا بھی تو سوچ خود رک جاتی، نظر ڈالتا بھی تو نظریں خود پھیر لینی پڑتیں۔ اس نے نظریں پھیر لیں۔ صفیہ اس سے الوداع کرتیں کعب تک آئیں۔ اس نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کر لی۔ گھر اگلی گلی تک تھا تو وہ پیدل ہی آ گیا تھا۔ اچھی لگتی ہے، ہمیشہ سے۔ نیچے دیکھتے مرد نے نہیں پوچھا وہ کس کا کہہ رہی تھیں۔ لا حاصل لگتی ہے، اس لیے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وہ تمہارا نصیب ہوئی تو خود کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ مرد کا سر جھکا ہوا تھا۔ مل گئی تو قدر کروں گا، نہ ملی تو اس کے آگے کیا سوچنا۔ صفیہ نے جھکے سر والے لڑکے کی خوش قسمتی کی دعا کی۔ نظریں پھیر کر پیچھے دیکھا۔ اٹھی گردن والی لڑکی ہمیشہ سے خوش قسمت رہی تھی۔ کمرے سے نکلتے موبائل ایک کان سے ہٹا کر دوسرے کان کی طرف منتقل کرتے بدر نے حریرہ کو ریلنگ کے سامنے کھڑے دیکھا۔ دونوں ہاتھ ریلنگ پہ رکھے وہ نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اختتامی کلمات کہتے کال کاٹی، پھر حریرہ کے ساتھ کھڑے ہوتے نیچے دیکھا۔ نیچے زرق برق لباس پہنے خواتین کا ہجوم تھا۔
یوسف کی مہندی کی تقریب تھی اور بدر عبداللہ نے دل کھول کے پیسہ خرچ کیا تھا۔ پوری حویلی برقی روشنیوں سے نہائی ہوئی تھی، ہر طرف لائٹنگ کا انتظام کیا گیا۔ شادی کی تقریب بڑے پیمانے پہ رکھی گئی تھی، البتہ حریرہ نہ نیچے کی گئی سجاوٹ دیکھ رہا تھا نہ خواتین کو۔ اس کی نظر نیچے بیٹھی خواتین کے جھرمٹ میں موجود مسکان پر تھی۔ پیلے رنگ کا فراک پہنے وہ سامنے دیکھ رہی تھی، چہرہ لباس سے زیادہ زرد تھا۔ وہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گی۔ حریرہ چونکا، رخ موڑ کر بدر کو دیکھا جو نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے رخ موڑ کر مسکان کو دیکھا۔ میں نہیں جانتا، لیکن دعا کروں گا وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا نہ ہو جائے گی حریرہ، محبت اتنا بڑا آسیب بھی نہیں ہے جس سے موو آن نہ کیا جا سکے۔ وہ لاپرواہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال لیے۔ سیاہ جینس پہ اس نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی، بازو کوہنیوں تک مڑے ہوئے تھے۔ وہ آج فارمل حلیے میں لگ رہا تھا، جیسے وہ مہندی کی تقریب کا حصہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس حریرہ نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اوپر سبز رنگ کی واسکٹ تھی۔ پہلی نظر میں ہی معصوم اور پیارے لڑکے کا تاثر ملتا تھا۔ آپ کو ہوئی ہے محبت؟ حریرہ نے رخ موڑ لیا۔ ریلنگ سے ٹیک لگاتے وہ چہرہ بدر کی طرف کر گیا۔ مسکان کو دیکھ کر اذیت ہوتی تھی۔ تم جواب میں کیا سننا چاہتے ہو؟ بدر مسکرایا۔ یہی کہ ہاں آپ کو ہوئی ہے محبت۔ ہاں مجھے ہوئی ہے محبت۔ اس نے سر کو خم دیا۔ اگر وہ آپ کو نہ ملی تو آپ کر لیں گے موو آن؟ اس کا خیال تھا کہ شاید بدر کی مسکراہٹ اس سوال پر غائب ہوگی، لیکن وہ ہنس دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ مجھے میری محبت نہیں ملے گی؟ اگر ایسا کبھی نہیں ہوا حریرہ کہ بدر عبداللہ نے کچھ چاہا ہو اور اسے وہ نہ ملے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں چاہوں گا کہ ایسا کبھی نہ ہو کہ آپ کچھ چاہیں اور وہ آپ کو نہ ملے۔ دعا دے رہے ہو؟ دل سے دے رہا ہوں۔ بدر نے کچھ نہیں کہا، نظر نیچے جمی رہی۔ چند مردوں کے ساتھ یوسف ٹھہرا تھا، کسی بات پہ مسکرا رہا تھا۔ بدر کے دل میں جانے کیوں سکون دوڑا۔ آپ اور خولہ ساتھ اچھے لگیں گے، جانتا ہوں۔ حریرہ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ بدر حیران کیوں نہیں ہوا، کہ وہ جانتا تھا۔ آپ دونوں ساتھ خوش بھی رہیں گے، جانتا ہوں۔ وہ ہنوز نیچے دیکھ رہا تھا۔ آپ کا انتخاب اچھا ہے، یہ بھی جانتا ہوں، لیکن اگر میں کہوں کہ آپ خولہ سے شادی نہ کریں تو؟ بدر نے رخ موڑ کر حریرہ کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وجہ؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی چاہ مت بتاؤ حریرہ، مجھے وجہ بتاؤ۔ حریرہ کے گلے میں بہت کچھ اٹکا۔ کیا وہ یہ کہہ دے؟ کیا ایک بار پھر سے خود کو جھکا دے؟ مسکان سے شادی کرنے بھائی؟ کیا تم توقع رکھتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں گا؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ جی، تم غلط توقع رکھتے ہو۔ مجھے آپ پہ مان ہے بھائی، میں تمہارا مان توڑتا ہوں۔ حریرہ کا دل بھی ٹوٹا۔ آپ درخواست سمجھ لیں، رد کرتا ہوں۔ اتنا مجروح ہوئی، انا مجروح ہوئی اور بری طرح ہوئی۔ خواہش نامکمل رہے گی۔ عزت نفس خاک ہوئی اور بری طرح ہوئی۔ آپ دونوں ساتھ خوش رہیں گے۔ آخری کوشش۔ مجھے خولہ کے ساتھ خوش رہنا ہے۔ سب ختم۔ حریرہ نے رک کر گہرا سانس لیا۔ مان ٹوٹا تھا، غرور خاک ہوا تھا۔ بدر آنکھیں اس پر جمائے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ 2 قدم آگے کو ہوا۔ میں نے یوسف سے بات کی تھی، وہ جھوٹ بول گیا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا۔ کیا؟ حریرہ تھما۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ نین تارا سے شادی نہ کرے اور مسکان سے کر لے، لیکن اس نے میرا حکم رد کر دیا۔ تم نے خواہش کی تھی حریرہ، میں نے پوری کرنی چاہی، لیکن میں یوسف کو مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ اس کے کاندھے پہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ جھوٹ کہہ رہا تھا، جھوٹ کہتے ہوئے اس کی زبان نہیں لڑکھڑائی تھی۔ آپ نے؟ حریرہ کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے۔ بدر عبداللہ یکدم بہت اونچا ہو گیا تھا۔ وہ اس کے لیے اپنے بھائی کے سامنے جھکا تھا۔ ہاں میں نے اس سے بات کی، یوسف سے کہا کہ وہ یہ شادی نہ کرے، لیکن اس نے منع کر دیا۔ اسے تمہاری بہن میں دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے کہا مسکان وہ لڑکی نہیں ہے جسے پسند کیا جائے یا جس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکے۔ اسے احساس نہیں ہوا اس نے کس قدر شفاف جملوں کا انتخاب کیا تھا۔ حریرہ خاقان کے دل سے اس لمحے یوسف عبداللہ اتر گیا۔ اس نے یہ کہا، وہ بدقت پوچھ سکا۔ اسی طرح کچھ کہا، مجھے امید نہیں تھی لیکن اس نے مجھے منع کر دیا۔ تم میری طرف سے اپنا دل صاف کر سکتے ہو حریرہ، تم میرے کزن نہیں بیٹے ہو، اور ایک باپ اپنی اولاد کے لیے وہ سب کرتا ہے جس سے وہ خوش رہ سکیں۔ میں نے بھی وہ سب کیا اور کرنے کی کوشش کی۔ حریرہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ بدر ہلکا سا مسکرایا، پھر نیچے دیکھا۔ یوسف اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اس نے اس مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا کی، پھر اس نے حریرہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اذیت تھی۔
اس نے اس اذیت کے دائمی نہ ہونے کی دعا کی۔ یوسف کو غلط مت سمجھنا حریرہ، وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے۔ وہ نرمی سے کہتے پلٹ گیا۔ اسے حریرہ عزیز تھا، وہ حریرہ سے محبت کرتا تھا، یوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے، اور یوں جیسے ایک باپ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد اس سے بدگمان ہو تو وہ جھوٹ بول دیا کرتا ہے۔ بدر عبداللہ نے بھی بول دیا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا ایک جھوٹ کس قدر غلط ثابت ہونے والا تھا۔ اس ایک جھوٹ نے حریرہ کے دل سے یوسف کا مقام ختم کر دیا تھا۔ نکاح خواہ کے کلمات سنتے بدر نے جو ایک ہاتھ بھی دعا کی صورت اٹھا رکھا تھا بیزاری سے چہرے پہ پھیر کے نیچے کر لیا۔ یوسف کے چہرے پہ دنیا کی خوبصورت ترین مسکراہٹ سجی تھی۔ اندر چلیں بیٹا، رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ الیاس صاحب کی آواز پہ اس نے بے اختیار دروازے کی سمت دیکھا۔ لبوں پر آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل دباتے سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ اندر تھوڑی بہت سجاوٹ کر کے گھر کو شادی والا دکھانے کی کوشش کی گئی تھی۔ یوسف کو 2-4 لڑکوں نے صوفے پہ بٹھا دیا تو وہ ایک طائرانہ نگاہ سارے پہ ڈالتے یوسف کی دائیں طرف بیٹھا، ایک ٹانگ گھٹنے پہ رکھ لی، بازو پیچھے کر لیا، نظر ارد گرد گئی، ڈھیروں عورتیں، بچے، شور، مکمل شادی والا ماحول، اور وہ کہاں تھی؟ چند لمحے گزرے اور دلہن کی آمد کا شور اٹھا۔ اسٹیج کے سامنے بنے کمروں سے سرخ زرتار لہنگے میں ملبوس نین تارا کو چند لڑکیوں کے جرمٹ میں اسٹیج کی طرف لے جایا جانے لگا۔ بدر کی نظر نین تارا پر گئی، پھر اس کے ساتھ والی لڑکی پر، جس نے ہلکے آسمانی رنگ کا لمبا فراک پہن رکھا تھا جو اس کے پاؤں تک آتا تھا۔ بال چوٹی میں بندھے تھے، آنکھوں میں کاجل، ہلکا سا میک اپ، 2 لٹیں گالوں پر گر رہی تھیں۔ وہ نین کو ساتھ لے کے اسٹیج کی طرف جا رہی تھی۔ اسی لمحے نین کا لہنگا سنبھالتے اس کی نظر بلا ارادہ اس کی طرف اٹھی تھی۔ لمحہ بھر کو اس کی پلکیں لرزیں، پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ وہ لوگ صوفے کے سامنے آئے تو یوسف کے ساتھ ساتھ بدر بھی بے ساختہ کھڑا ہوا۔ وہ یہ تکلف نہیں کیا کرتا تھا، آج کیا تھا تو خولہ بلال وجہ جانتی تھی۔ مستقبل کے سلطان نے ملکہ کے احترام میں نشست چھوڑ دی تھی۔ نین تارا کو یوسف کے ساتھ بٹھاتے وہ کہیں غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد سرخ سجاوٹ سے تیار کردہ گلاس میں دودھ بھر کر چند لڑکیوں کے ساتھ وہ دوبارہ محفل میں موجود تھی۔ ویسے تو گلاس 500 کا ہے اور دودھ ہماری اپنی گائے کا، اس میں بوتل ڈالی ہے وہ مہمانوں کے لیے لی گئی تھی، لیکن پھر بھی ہمیں اس کے عوض آپ سے اچھی خاصی رقم چاہیے۔ صاحب گوئی سے پورا حساب کتاب بتاتے اس نے دودھ کا گلاس ہاتھ میں پکڑے یوسف کو مخاطب کیا تو وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ ہماری حویلی میں اس سے تھوڑا سا زیادہ ذائقے والا دودھ بھی موجود ہے، تکلف مت کریں خالہ، ہم وہیں سے پی لیں گے۔ پھر آپ یہاں سے ایک خوف کے ساتھ اٹھیں گے یوسف بھائی، کیونکہ ہمارے بڑے بزرگ جن میں ابھی دادی زندہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دودھ نہ پینے سے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اچھی منطق ہے۔ یوسف کے دائیں طرف بیٹھا بدر سر جھٹکتے مسکرا کے بولا تو خالہ نے سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی۔ روایات ہیں یوسف بھائی، نکالیں رقم، کتنے چاہیے؟ جواب بدر کی طرف سے آیا تھا۔ خالہ کا گال ہلکا سا سرخ پڑا۔ کاش یہ محترم نظریں پھیر لیں، کاش یوسف بھائی سے مانگا تو 50,000 تک مانگیں گے، بدر صاحب تک بات گئی تو لاکھ تو مانگ ہی لینا۔ خالہ، پیچھے سے کوئی چچی ہنستی ہوئی بولیں تو خالہ کی آنکھیں چمکی۔ دے دیں پھر پوچھنے والے، لاکھ؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ جیب میں ہاتھ ڈال چکا تھا۔ بنا گنے جتنی رقم ہاتھ میں آئی وہ خالہ کی طرف بڑھا دی۔ وہ پل بھر کو تھمی، پھر رقم لے لی۔ چلیں رسمیں ختم کر لیں محترمہ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اب کہ وہ سنجیدگی سے کہتا اٹھا تو خالہ نے کاندھے اچکاتے گلاس یوسف کی طرف بڑھا دیا۔ بدر ان سے دور ہٹتا فون کان سے لگائے کسی کو سن رہا تھا۔ چند لمحے بات ہوتی رہی، پھر وہ موبائل بند کرتے پلٹا تو خالہ اسی طرف آ رہی تھی۔ اس نے موبائل جیب میں ڈالتے ہاتھ پشت پہ باندھے، لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ یہ آپ اپنے پیسوں کا روب جما رہے تھے ہم پہ؟ 50,000 نکال لیے ہیں، باقی رکھ لیں، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہاتھ میں تھامی رقم بدر کی طرف بڑھائی۔ اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ رکھ لو خالہ، جتنی خوبصورت تم لگ رہی ہو اتنا تو میں تمہارا صدقہ اتار دوں آج۔ خالہ بلال کے گال سرخ کندھار ہوئے۔ مجھ سے ایسی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں۔ آپ کا تابعدار ملکہ، اس نے سر جھکایا پھر نظر اٹھائی۔ ایسی گفتگو ہم مستقبل پر رکھ چھوڑتے ہیں، بدتمیز انسان، اس نے گڑبڑا کر رخ موڑا۔
سب لوگ سٹیج پر متوجہ تھے جہاں کوئی رسم چل رہی تھی۔ اسے وہیں جانا چاہیے۔ ابھی قدم اٹھے ہی تھے جب اسے بدر کی آواز سنائی دی، ہم دوسری مرتبہ تمہارے گھر کب آئیں؟ دوسری مرتبہ؟ وہ پلٹ کر نہ سمجھی سے بولی، دوسری مرتبہ؟ اب تو آپ کی رشتہ داری ہے، جب آئیں مرضی۔ میری نہیں، یوسف کی رشتہ داری ہے۔ میں رشتہ داری بنانے کب آؤں؟ اسے اب جا کے بات سمجھ آئی، زبان تالو سے چپک گئی۔ ابھی تو وہ ایک اسی موضوع پر ایک اسی شخص کے سامنے زبان گنگ ہو جاتی تھی۔ اب تو تمہارا حکم بھی مان لیا میں نے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ خولہ نے تھوک نگلا، پہلے الیکشن جیت جائیں۔ میں نے کہا نا تخت میرا ہے۔ مجھے آپ سے تخت نہیں چاہیے۔ کچھ اور تم مانگ سکتی ہو۔ اگر یہ قدیم دور ہے تو میں بادشاہ کی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کو تیار ہوں۔ کیا کسی نے اسے بتایا تھا جب وہ ہاتھ پشت پہ باندھے سرمئی آنکھوں سے کسی کو دیکھ کے مسکراتا تھا تو کتنا پیارا لگتا تھا؟ خولہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نظر نین تارا پر گئی۔ وہ ابھی روئی اور بس روئی۔ وہ کچھ نین تارا کو دیکھتی رہی۔ مجھے ایک جان چاہیے۔ اس کا لہجہ صفاق ہوا۔ بدر کو اس شرط کی امید نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کہے، پھر ابرو اچکائے۔ جان چاہیے مطلب یہ کہ وہ رخ واپس بدر کی طرف موڑتی بے تاثر لہجے میں کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ میں ایک انسان کا قتل کروں اور جیل نہ جاؤں۔ وہ سنجیدہ تھی، لیکن بدر پھر بھی ہنس دیا۔ اچھا مذاق ہے، میں سنجیدہ ہوں۔ تم سنجیدگی میں بھی اچھا مذاق کر لیتی ہو، میں متاثر ہوا ہوں۔ اس نے بات مذاق میں اڑائی۔ اس بار وہ کچھ نہیں بولی۔ یہ گفتگو پھر کبھی سہی۔ وہ نین تارا کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کا بھائی میری بہن کو خوش رکھے گا نا؟ میرا باپ ایک بے وفا انسان تھا، نہ اس نے میری ماں سے وفا کی نہ یوسف کی ماں سے۔ وہ بھی ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تھالی کے نیچے کا حصہ اندھیرے میں تھا تو یہاں کسی کی نظر پڑ بھی جاتی تو وہ دونوں نظر نہ آتے۔ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں، میں قبول کرتا ہوں، لیکن میں ایک اچھا شوہر بنوں گا، ایک اچھا باپ بنوں گا، یہ میں جانتا ہوں۔ جس دن یوسف نے کہا کہ وہ تمہاری بہن سے وفا کرنا چاہتا ہے، اس دن میں نے جانا کہ وہ بھی میرا عکس ہے۔ وہ اچھا انسان ہے خولہ، اس کے اندر شر نہیں ہے، اس کے اندر وفا ہے۔ وہ تمہاری بہن کو خوش رکھے گا۔ وہ اتنا بڑا جملہ بول گیا کہ اختتام پر اس نے خود کو خود ہی داد دی۔ خولہ اب بھی نین تارا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بدر کی گفتگو سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ نین نے بہت غم دیکھے ہیں، اس کی 2 مرتبہ شادی ٹوٹی ہے۔ وہ شاید پہلے جیسی امیدیں نہیں رکھتی، لیکن پہلے جیسا خوف اب بھی اس کے اندر ہے۔ 2 مرتبہ کیسے ٹوٹی؟ اسے اس نین تارا نامے میں دلچسپی نہیں تھی، اسے ان رسومات میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ جس عورت میں تھی اس سے گفتگو کو طویل کرنے کو وہ ہر فضول گفتگو سن سکتا تھا۔ وہ میرے بھائی کی منگیتر تھی۔ اوہ، وہی جسے قتل کر دیا گیا تھا؟ جی۔ اس کی آواز دھیمی ہوئی۔ وہ آج ہوتا تو یہاں ہوتا۔ نین کے ساتھ وہ اچھا لگتا تھا۔ وہ خوبصورت مرد تھا۔ نین اور اس کی جوڑی اچھی لگتی تھی۔ بہرحال تم اپنے بھائی سے زیادہ پیاری ہو، اس نے تبصرہ کیا تھا۔ خولہ کو پسند نہیں آیا، وہ زیادہ پیارا تھا۔ میں اعتراض کرتا ہوں کیونکہ آپ نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن دیکھنے کے بعد بھی میری رائے وہی رہے گی۔ وہ جیسے اپنے فیصلے پہ قائم تھا۔ خولہ کو اچھا نہیں لگا۔ آپ یہاں رکیں 2 منٹ، میں رجب کی تصویر لے کے آتی ہوں، پھر بتائیے گا۔ وہ بنا بدر کا جواب سنے اندر کی طرف بھاگی۔ اب کہ اس کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اب کیا وہ یہاں کھڑے ہو کر تصویر دیکھ کر بتائے کہ وہ ایرا گیرا خولہ سے زیادہ پیارا تھا؟ خولہ تھی پیاری تو بات ختم، لیکن یہ عورت اس سے وہ کام بھی کروا لیتی تھی جو کوئی دوسرا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ 1 منٹ گزرا تھا جب اسے وہ اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ اس نے چہرے کے تاثرات درست کیے۔ خولہ کچھ جوش سے اس کی طرف آ رہی تھی۔ ہاتھ میں تصویر تھی جو اس نے بدر کی طرف بڑھائی۔ یہ دیکھیں، یہ بھائی ہے، مجھ سے زیادہ پیارا ہے نا؟ بدر نے تصویر کو دیکھا، پھر خولہ کو۔ مجھے یہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اوہ، وہ ہنسی۔ اپنے موبائل کی لائٹ آن کر لیں۔ وہ چاہتی تھی وہ جلدی سے اس کے بھائی کو دیکھ کر کہے کہ رجب بلال زیادہ پیارا ہے۔
بدر نے زبردستی مسکراتے موبائل نکالا، ٹارچ آن کی، پھر تصویر پہ ڈالی۔ سبز لباس والی خولا جس کے سر پہ دوپٹہ تھا وہ ایک لڑکے کے ساتھ ٹھہری تھی، چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ لڑکے کا لباس سفید تھا، رنگت سرخ و سفید، خولا جیسے نقوش۔ وہ مسکرا رہا تھا لیکن ایک ہاتھ پیچھے رکھا تھا جو خولا کے سر پر تھا اور 2 انگلیاں اٹھا رکھی تھی۔ یہ ہم نے منشی چچا کے بیٹے کی شادی پہ بنوائی تھی، 3 سال پرانی ہے، چچا نے فریم کروا کے دی۔ اس نے تصویر کو دیکھتے بدر کو دیکھا جو غور سے تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے لگی جب کہیں سے آواز ابھری، خولا۔ خولا نے جھٹ تصویر کھینچی، فریم بدر کے ہاتھوں سے پھسل گیا۔ چچی بلا رہی ہیں، رخصتی کا وقت ہو گیا ہوگا۔ وہ تیزی سے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ تصویر رکھ کر سٹیج کی طرف بڑھتے اس نے دیکھا کہ بدر موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ماتھا مسلتے ہوئے وہ یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ نظریں عجیب تھیں، چہرے پر کچھ اس سے زیادہ عجیب سا تھا۔ خولا نے رخ موڑ لیا۔ جانے وہ کون سی خواتین تھیں جو اسے کمرے میں بٹھا کے گئی تھیں، لیکن ان کے جاتے ہی اسے عجیب گھبراہٹ ہونے لگی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں اچھی خاصی سجاوٹ کی گئی تھی، پورا کمرہ سرخ اور سفید گلابوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے وسط میں بیٹھی انگلیاں مروڑتی بار بار کمرے کو دیکھتی۔ بیڈ کے سامنے وارڈروب تھی، دائیں طرف واش روم کا دروازہ تھا، بائیں طرف صوفے پڑے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ یکدم ڈر کر اچھلی، پھر یوسف کو دیکھ کر سانس بحال کیا۔ السلام علیکم مسز یوسف عبداللہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر آ رہا تھا۔ نین تارا نے کچھ گھبراتے ہوئے زیر لب سلام کا جواب دیا۔ آئی ایم سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ سفید شیروانی اتارتے صوفے پر رکھتے وہ نیچے پہنی سفید قمیض کے بازو موڑتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ دوستوں نے روک لیا تھا۔ دراصل وہ چپ چاپ بیٹھی رہی، نہ دل میں کوئی احساس ابھرا تھا نہ کوئی خوشی۔ یوسف نے گلا کھنکارتے جیب سے ایک سرخ ڈبی نکالی، پھر اسے کھولا۔ اندر چھوٹی سی سفید رنگ کی انگوٹھی رکھی تھی، ہیرے کی بیش قیمت انگوٹھی۔ اس نے وہ نکالی، پھر اپنا ہاتھ آگے کیا۔ نین تارا کچھ دیر اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھا۔ یوسف نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی، کچھ دیر اس کے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے یوسف عبداللہ کو اپنی زندگی میں قبول کیا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہاں ہیں یہ کافی ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ کافی ہے۔ میں اچھا انسان نہیں ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے اچھا جیون ساتھی بن سکوں۔ نین تارا نے جھکی نگاہیں اٹھائیں، وہ اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ کچھ جھجک کر گویا ہوا۔ حاضر۔ میں نے آپ کو انکار کیا تھا، کیا اسی وجہ سے آپ؟ وہ رک گئی، یوسف کی نظریں اٹھیں۔ وہ جان گیا وہ کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ یہ انا نہیں ہے نین، محبت ہے۔ میں نے آپ کے انکار کے ضد میں نہیں، اپنی محبت کی چاہ میں آپ سے شادی کی۔ محبوب لوگوں کے سامنے کیسی انا؟ وہ مزید کچھ کہتا جب دروازہ بجا۔ یوسف ٹھٹکا، ابرو سکیڑے، پھر نین تارا کا ہاتھ چھوڑتا اٹھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ملازم ٹھہرا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کو بدر سر اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ یوسف کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ سب ٹھیک ہے؟ میں نہیں جانتا، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ وہ ملازم کو ہٹتے دیکھ اندر آیا، پھر پریشان بیٹھی نین کو دیکھا۔ آپ چینج کر لیں، انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں گی، میں بدر بھائی کی بات سن کے آتا ہوں۔ نین تارا نے سر ہلا دیا تو وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سیڑھیوں سے آگے آخری کونے پر بدر کا کمرہ تھا۔ وہ کچھ پریشانی سے بدر کے کمرے تک آیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کوئی جواب نہ آیا تو وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، اندھیرے کے ساتھ سگار کا دھواں اور بو۔ وہ دروازہ کھلا چھوڑتا اچنبے سے آگے آیا۔ بدر کمرے میں نہیں تھا۔ یوسف کو اس قدر دھوئیں میں سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ بدر کہاں تھا؟ وہ کچھ دیر وہیں رکا رہا، پھر پلٹنے ہی لگا جب پیچھے سے آواز آئی، تم نے کہا تم 10 سال کے تھے جب یہاں اس حویلی میں آئے تھے۔ یوسف دھیرے سے پلٹا۔ اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں کھڑکی کے سامنے پڑی ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بدر کی آواز بمشکل اس تک آئی۔ وہ کچھ آگے کو ہوا۔ میں اس وقت 16 سال کا تھا یوسف۔ 16 سال کی عمر میں نے پہلی بار تمہارے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ سنا تھا۔
بابا نے تم سے کہا بدر سے وفادار رہنا، بابا نے مجھ سے کہا کہ یوسف کی وفاداری پر یقین کرنا۔ جھولتی راکنگ چیئر رکی، یوسف کے گلے میں گلٹی ابھری، پھر اس نے بدر کو اٹھتے دیکھا۔ اس کا وجود کھلی کھڑکی کی روشنی میں نظر آیا، ماتھے پہ بکھرے بال، ہونٹوں پہ جمی سیاہی، اور اس کی سرمئی آنکھیں جو سرخ تھیں۔ وہ قدم قدم چلتا یوسف کے سامنے آیا۔ میں نے یقین کر لیا تھا یوسف عبداللہ مجھ سے وفادار رہے گا، میں نے یقین کر لیا۔ اس کی آواز میں ٹھنڈک تھی، آگ، سرد لہجہ۔ یوسف نے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیری۔ بھائی، جب 11 سال کی عمر میں تم نے میرے کمرے میں میری 3 برانڈڈ شرٹس لی تھیں اور الزام کسی ملازم پہ لگایا، میں نے تب بھی تم پہ یقین کر کے اس ملازم کو سب کے سامنے کوڑے مارے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یوسف مجھ سے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب 15 سال کی عمر میں پھٹے ہونٹوں کے ساتھ تم نے اسکول سے آ کے مجھے بتایا تھا کہ کسی لڑکے نے تمہیں مارا ہے اور میں نے اگلے دن اس لڑکے کا سر پھاڑا تھا، تب بھی میں نے تمہارا یقین کر لیا تھا، باوجود اس کے کہ میں جانتا تھا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے تمہارا یقین کر لیا تھا یوسف، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم مجھ سے جھوٹ بول سکتے ہو لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ تھے، آنکھیں سرد۔ وہ بدر عبداللہ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، یا شاید وہ بدر عبداللہ کا دوسرا روپ تھا۔ تم نے پہلی بار مجھ سے بڑا سچ کب بولا تھا یوسف؟ جب 21 سال کی عمر میں پہلی بار تم میرے ساتھ آفس گئے اور میں نے تمہیں فورن ڈیلنگ کی ذمہ داری دی۔ کیا تمہیں یاد ہے یوسف، تم نے وہ ڈیل گنوا دی؟ تب زندگی میں پہلی بار تم نے مجھ سے سچ بولا کہ وہ ڈیل تمہاری وجہ سے ضائع ہوئی ہے۔ وہ پہلا سچ تھا یوسف۔ اس دن میں نے تم پر واقعی بھروسہ کرنا سیکھ لیا۔ اس دن میں نے واقعی یقین کر لیا کہ یوسف عبداللہ بدر عبداللہ کو دھوکہ نہیں دے گا۔ وہ یوسف کے سامنے کھڑا تھا، آنکھیں خون جھلکا رہی تھیں، وحشت ناک۔ یوسف نے سر نفی میں ہلایا، پھر رک کر سانس لی۔ آپ خولہ بلال کا بھائی کون ہے یوسف؟ یوسف عبداللہ کے سارے الفاظ چھین لیے گئے۔ وہ یک ٹک بدر کو دیکھنے لگا۔ تو کیا وہ جان گیا تھا؟ میں نے پوچھا، خولہ بلال کا بھائی کون ہے؟ وہ دھاڑا۔ یوسف نے آنکھیں بند کیں پھر کھولیں۔ رجب بلال۔ اور رجب بلال کون ہے؟ اس کی آواز میں پہلے سے زیادہ ٹھنڈک اتری۔ دروازے سے گزرتا حریرہ اس کی آواز پر لمحے بھر کو رکا، پھر اچنبھے سے اندر آیا۔ سب خیریت ہے؟ بدر کے سامنے کھڑا یوسف کے سامنے کھڑے بدر کے چہرے کے تاثرات۔ وہ ٹھٹکا۔ میں نے پوچھا، رجب بلال کون ہے یوسف؟ اس کے ہاتھ پشت پر بندھے تھے، پشت پہ بندھے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، سرمئی آنکھیں یوسف پہ جمی تھیں۔ یوسف پہ جمی سرمئی آنکھوں میں سرخی تھی، آگ، اور اس آگ کو دیکھتا یوسف عبداللہ اسے ایک جواب دینا تھا۔ آر سب خاک، سب راکھ، وہی جسے 3 سال پہلے قتل کیا گیا تھا۔ اور تم یہ بات کب سے جانتے ہو یوسف عبداللہ؟ سب خاک، سب راکھ، منشی کی بیٹی کی شادی پر ہونے والی ملاقات سے، آپ کی خولہ سے دوسری ملاقات۔ اس نے سب خاک ہونے دیا، سب راکھ کر دیا۔ بدر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر پشت پر بندھے ہاتھ جدا ہوئے اور ایک ہاتھ کی مٹھی یوسف کے گال پہ پڑی۔ وہ لڑکھڑایا، پھر گال پہ ہاتھ گیا۔ حریرہ صدمے سے وہیں جم گیا۔ لعنت ہو تم پہ یوسف، لعنت ہو۔ وہ آگے بڑھا اور گریبان سے یوسف کو پکڑا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، کوئی مزاحمت نہیں۔ آگے بڑھتا حریرہ وہیں رک گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار بدر کو اس قدر غصے میں دیکھا تھا، اس قدر غصہ جیسے وہ ہر شے کو آگ لگا دے گا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا بھائی۔ اس نے اپنی آنکھیں بدر کی سرخ آنکھوں میں ڈالیں، آواز دھیمی ہو گئی۔ یہ احترام نہیں تھا، یہ شرمندگی تھی۔ تم نے مجھ سے چھپایا یوسف، ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ وہ گرایا، دل کیا یوسف کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ بھائی، ہوا کیا ہے؟ حریرہ نے بلاخر مداخلت کی۔ یہ انسان، یہ خود کو میرا بھائی کہتا ہے اور وفاداری کا دعویٰ کرتا ہے، یہ مجھ سے چھپاتا رہا۔ یہ جانتا تھا خولہ رجب کی بہن ہے، یہ جانتا تھا کہ میں خولہ میں دلچسپی لے رہا ہوں، یہ جانتا تھا کہ میری دلچسپی محبت میں بدل رہی ہے، یہ جانتا تھا نین تارا رجب کی منگیتر تھی اور اس نے مجھے اس کے گھر رشتہ لینے بھیجا۔ یہ ہے تمہاری وفاداری؟
اس نے یوسف کے گریبان کو جھٹکا دیا۔ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا بھائی، گال سے رشتے خون نے درد نہیں دیا تھا، درد بدر عبداللہ کے الفاظ نے دیا تھا۔ یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے جھٹکے سے یوسف کا گریبان چھوڑا۔ تم جانتے تھے میں خولہ کو پسند کرتا ہوں، تم نے پھر بھی سچ چھپایا۔ تم جانتے تھے رجب کا قاتل کون ہے، تم نے پھر بھی سچ چھپایا۔ تم جانتے تھے یوسف کہ خولہ کے بھائی کو کس نے قتل کیا، تم جانتے تھے۔ اس کی آواز غیر انسانی لگ رہی تھی، گراہٹ نما، سب تہس نہس کر دینے والی۔ بھائی، بات کیا ہے؟ خولہ کے بھائی کے قتل کا ان سب سے کیا تعلق؟ حریرہ کو اس سب کی سمجھ نہیں آئی تھی، برا ہوا نہیں آئی تھی۔ اور پھر کمرے میں رکھے صوفے، ہوا سے ہلتے پردے اور باہر نکلے 14ویں کے چاند نے بدر عبداللہ کی آواز سنی۔ اس کی زبان سے چند الفاظ نکلے، وہ الفاظ جنہوں نے کہانی میں بدر عبداللہ کا مقام تبدیل کر دیا، وہ الفاظ جنہوں نے بدر عبداللہ کا کردار تبدیل کر دیا، وہ الفاظ جنہوں نے بتایا کہ وہ کہانی کا سفید نہیں سیاہ کردار تھا، کیونکہ اس کے بھائی کو میں نے قتل کیا تھا، خولہ بلال کے بھائی کو میں نے قتل کیا تھا۔ وہ گرایا۔ حریرہ کی سانس سینے میں اٹک گئی، یوسف کی آواز سینے میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ بھائی، وہ ششتر تھا، حریرہ خاقان ششتر تھا۔ 3 سال پہلے اس لڑکے کو جس کی تصویر آج وہ مجھے دکھا رہی تھی، اسے میں نے مارا تھا حریرہ۔ رجب بلال کو بدر عبداللہ نے مارا تھا۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of